अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। फील्ड के एमरजेंसी सूरत हाल पर डीपीओ अहमद नवाज शाह ने जिले भर की पुलिस फोर्स को फौरी तौर पर फील्ड एरियाज में रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ की हिदायत पर जिले भर के SDPOs, SHOs और फील्ड स्टाफ ताहुकम सानी फील्ड एरियाज में मौजूद रहेंगे। पुलिस अफसरान, मुलाजमीन सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर इमदादी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेंगे। फील्ड मुतासरीन के इनखला और ट्रांसपोर्ट सहूलत भी मैसर की जाएगी। इमदादी सामान की तरसीलो तकसीम मुनज़्ज़म अंदाज में यकीनी बनाई जाएगी। फील्ड मुतासरीन किसी भी एमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू 15 नंबर पर कॉल करें। अब हुकूमत बालों ने सजरा इंतजार कर रहा है कि दरिया सिंध का कटाव हो रहा है। तो सामने अपनी मदद पर आप जो मेहनत कर रहे हैं, बोटे को भर के ला रहे हैं। कोई पुसार हाल नहीं, ना कोई हुकूमत ना कोई बंदोबस्त है, ना कोई अमीर अपना MP ना कोई सारा। अगर ये बंद लुढ़ गया टूट गया तो वो 1000 एकड़ की आबादी तबाह हो जाती। ज़्यादा हुकूमत बालों ने इंतजार करने है कि सारे कुछ जो मदद की जाए। और साढ़े आके जो मशीन हालांकि सामने चौकी खड़ी है, चौकी जो है करोड़ों की हिसाब से हुकूमत का पैसा लग चुका है। उस तरफ सिविल आबादी भी काफ़ी नुकसान ज़्यादा आ रही है। लिहाजा इरीगेशन की तरफ जरा सब हुकूमत वालों तरफ इंतजार करने साड़ी जरा आके मौके देखना, साड़ी इमदाद करें या ठेकेदार या किसी मतलब आखें। और आके जरा मशीनें भी खड़ी हैं, ट्राली भी खड़ी हैं, हर इंतजाम है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। असा अपनी मदद आप जरा कर रहे हैं, लेकिन दरिया का शदाव जरा बहुत तेज़ हो रहा है। लिहाजा सानू खतरा मेहरबानी करके कोई तामन किया जाए। ऑन न्यूज़ की खबर पर एक्शन। हमेशा की तरह ऑन न्यूज़ एक बार फिर बना बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की आवाज़। दरियाई नाड़ी केनाल पर मौजूद गुज़श्ता एक हफ्ते से फंसे मुल्क के दीगर शहरों से आए हुए मुसाफिर बेयारों मददगार खुले आसमान तले भूखे प्यासे मदद के मुंतज़िर थे। ऑन न्यूज़ पर खबर नशर होते ही डिप्टी कमिश्नर CB मंसूर अहमद काजी दरियाई नाड़ी केनाल पर मौजूद सैलाब मुतासरीन को खाने पीने की अशिया देने के लिए पहुँच गए। नाजायज़ मुनाफाखोर होटल मालकान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। 5 से 10 हज़ार रुपए तक के जुर्माने भी आयद किए। देखते हैं CB से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट। हालिया बारिशों ने बलूचिस्तान भर में हर तरफ तबाही मचा दी है। सैलाबी पानी के तेज बहाव के सामने लोगों के मकानात, रेलवे ट्रैक, सड़कें, पुल कुछ भी ठहर न सका। ऑन न्यूज़ इस मुश्किल की घड़ी में सबसे पहले अपनी पूरी जिम्मेदारी और हकायक दिखाते हुए सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बना और मुश्किल में मदद के लिए पुकारने वाले सैलाब मुतासरीन की आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंचाने का जरिया बना। दरियाई नाड़ी किनाल पर मौजूद मुल्क के दीगर शहरों से आए हुए मुसाफिर बेयारो मददगार भूखे प्यासे मदद के लिए मुंतजर थे और नाजायज मुनाफाखोर होटल मालकान मुतासरीन का नाजायज फायदा उठाते हुए खाने पीने की अशिया अपने मन माने रेट पर फरोख्त कर रहे थे। तो ऐसे में हमेशा की तरह ऑन न्यूज़ बना सैलाब मुतासरीन की आवाज़। ऑन न्यूज़ पर खबर नशर होते ही डिप्टी कमिश्नर CB मंसूर अहमद काजी की जानिब से खबर का फौरी तौर पर नोटिस लिया गया और डिप्टी कमिश्नर CB सैलाब मुतासरीन को खाने पीने की अशिया नाड़ी किनार पर देने पहुंच गए और नाजायज मुनाफा कमाने वाले होटल मालकान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। होटल मालकान को 5 से 10 हज़ार रुपए तक जुर्माना भी आयद किया गया और सैलाब मुतासरीन को खाने पीने की अशिया देने के साथ साथ नुमाइश मेला ग्राउंड में मुंतकिल कर दिया गया, जहां सैलाब मुतासरीन की रिहाइश का बंदोबस्त के साथ साथ फ्री मेडिकल कैंप में उन्हें मुफ्त ओदियात भी फराम की गई और उनका इलाज भी किया गया, जिससे सैलाब मुतासरीन अब मुतमईन नजर आ रहे हैं। और आखिर में सैलाब मुतासरीन ने ऑन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हुए ऑन न्यूज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ कंबर से अब्दुल हकीम चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कंबर की पंवारों के गोट में सैलाब ने तबाही मचा दी। गांव गुलकटियोव में 5 से 6 फुट पानी मौजूद, 15 से 20 मकान गिर गए। पानी घरों में दाखिल होने के सबब लोगों का काफ़ी सामान घरों में ही रह गया। पानी ज़्यादा होने के सबब नहीं निकाल सके। तकरीबन दूसरा हफ्ता गुजर गया, लेकिन इंतजामिया के कानों तक जू नहीं रेंगती। सैलाब मुतासरीन बूढ़े बच्चे, बीमार अफराद खुले आसमान तले चारपाइयों पर कपड़े रखकर सूरज की तपिश से बचने की कोशिश। हुकूमत की तरफ से या मुंतखब नुमाइंदों की तरफ से ना कोई टेंट मिला और ना कोई राशन मिला। इंतजामिया की लापरवाही के सबब मुतासरीन बेयारों मददगार बच्चों समेत भूखे सोने पर मजबूर हैं।
رحیم یار خان سے سردار جامع نواز کی رپورٹ کے مطابق تھانہ اقبال آباد کی حدود میں ایک شخص کی ہلاکت کا معاملہ ڈی پی او اختر فاروق خود موقع پر پہنچ گئے. تمام شواہد کی روشنی میں معاملے کے تحقیقات کرواتے ہوئے ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت، ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے کی بندی کروا دی گئی. ملزمان کی گرفتاری کا تحرک جاری ہے. وقوع اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی صدر سرکل، ایس ایچ او اقبال آباد اور رکن پور نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے. ڈی پی او رحیم یار خان اختر فاروق پہ اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پر پہنچ گئے. تھانہ اقبال آباد کی حدود مسلم چوک ناظر سلیمان فور ملز نامعلوم الاسم شخص کی نعش ملی، جس کو بظاہر نامعلوم ملزمان نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر فائر مار کر قتل کر دیا، جس پر ڈی پی او رحیم یار خان نے خود موقع پر پہنچتے ہوئے تمام علاقے کی ناکہ بندی کروا کر ملزمان کی گرفتاری کے لیے تحرک شروع کر دیا. کرائم سین یونٹ اور فرانزک ٹیم کو طلب کرتے ہوئے شواہد اکٹھے کیے. معاملے کی ہر پہلو سے تحقیقات کرتے ہوئے حبیب آباد سے محمد رضوان طاری کی رپورٹ کے مطابق تعلیمی بورڈ کی جانب سے میٹرک کے نتائج کا اعلان. لڑکوں کو ٹک ٹاک، فیس بک لے ڈوبی، لڑکیوں نے میدان مار لیا. جی بالکل، حبیب آباد تعلیمی بورڈ کی جانب سے میٹرک کے نتائج کا اعلان. لڑکوں کو ٹک ٹاک اور فیس بک لے ڈوبی، جبکہ شہر بھر میں لڑکیوں نے میدان مار لیا. اوسے اسکول سے وجیہہ عبدالطواب نے 1074 نمبر حاصل کر کے اول پوزیشن، حبیب گرلز اسکول سے تسنیم مشتاق نے 1072 حاصل کر کے دوسری پوزیشن، لیڈر اسکول سے نمرہ بشیر نے 1066 نمبر حاصل کر کے شہر میں تیسری پوزیشن اور سٹی اسکول سے مقدس اشفاق نے 1065 نمبر حاصل کر کے چوتھی پوزیشن حاصل کی. پریس کلب حبیب آباد کے ممبران نے کامیاب طالبات اور اسکول انتظامیہ کو مبارکباد دی اور نیک تمناؤں خواہشات کا اظہار کیا. کے پی کے سے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق ضمنی الیکشن کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی سابق صوبائی وزیر ضیاء اللہ آفریدی کی قیادت میں کے 76 ورکر کنونشن کوشش کی ہے. انہوں نے کوشش کی کہ جو آئی ایم ایف کی ساتھ حکومت کا معاہدہ ہو رہا تھا، یہ وہ معاہدہ ہے جو خان صاحب خود کر رہے تھے، اور جو 6 مہینوں کے لیے ان کے فائنانس منسٹر شوکت طرین صاحب، جو ملک کی تاریخ کے سب سے غدار فائنانس منسٹر کہلائے جائیں گے، وہ آتے تھے جاتے تھے اور وہ اس ڈیل محترم جناب حاجی غلام احمد بلور صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے پروونشل پریزیڈنٹ، اور میرے بھائی جناب نجم الدین خان صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے انتہائی قابل احترام میرے بھائیوں اور جناب محترمہ سمر بلور صاحب، کارکنان پشاور سٹی کے جتنی بھی انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ سے پہلے اپنی جان، مال، عزت اور آبرو لڑا کے انشاءاللہ تعالی آپ کو جتوائیں گے انشاءاللہ. حاجی صاحب، لیکن اس پروگرام میں صرف یہ پاکستان پیپل پارٹی میں زبان ہیں اور پی کی 76 اور ان کے ورکر کی طرف سے حاجی غلام بیرول کے لیے ضمنی الیکشن کے حوالے سے ہم نے یہ پروگرام کیے. یہ ورکر کنونشن ہے اور اس میں پاکستان پیپل پارٹی کے ورکر حاجی بلور کے لیے پورے پشاور میں کمپین کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستان پیپل پارٹی حاجی بلور کو N31 سے ضمنی الیکشن میں جتوائیں. وہ پشاور کے عوام نے لیڈر بھی بنایا اور وزیر اعظم بھی بنایا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ عمران خان نے پشاور کے لیے کچھ نہیں کیا بطور وزیر اعظم بھی، اور 10 سال صوبائی حکومت نے بھی پشاور کو کچھ نہیں، بلکہ پشاور کے فنڈ نوشیرہ، مردان اور سوات منتقل کیے، جو کہ پشاور کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے. انشاءاللہ تعالی اس ضمنی الیکشن میں پشاور کے عوام ان کو سبق سکھائے ووٹ کے ذریعے، اور یہ فتح حاجی غلام. اور آج جو جلسہ ہے وہ حاجی غلام احمد بلور کے لیے ہے، جو ہمارے پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار ہیں N31 کے، اور انشاءاللہ جیت پی ڈی ایم کی ہوگی. انشاءاللہ یہودی لابی سے جان چھوٹے گی بہت جلد انشاءاللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں بھرپور لوگ شرکت کر رہے ہیں جلسے میں، اور 25 سپتمبر کو انشاءاللہ پی ڈی ایم کے جو متفقہ امیدوار ہے حاجی غلام احمد بلور، وہ انشاءاللہ جیتیں گے. یوتھ کو کیا پیغام؟ یوتھ کو یہی پیغام ہے کہ یوتھ اب سمجھ جائے، دیکھ لے کہ رینالہ خرد سے محمد افضل کمبو کی رپورٹ کے مطابق اکاڑا یونیورسٹی میں آبی حیات کے تحفظ کے حوالے سے آگاہی واک. خطرے سے 2-4 مچھلیوں کے تحفظ کی اشد ضرورت ہے. اکاڑا یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف فشیز اینڈ
ایکوا کلچر کی جانب سے خطرے سے دوچار مچھلیوں کی مختلف اقسام کے تحفظ کے حوالے سے ایک آگاہی واک کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر واجد نے کہا کہ ایسی سرگرمیوں کا انعقاد بے حد ضروری ہے۔ پاکستان میں پائی جانے والی مچھلیوں کی کچھ اقسام اس وقت ناپید ہونے کے خطرے سے دوچار ہے، لہٰذا ان کے تحفظ کے لیے آگاہی پھیلانے کی اشد ضرورت ہے۔ یونیورسٹی کے سٹی بلاک کے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اینڈ کوآرڈینیشن ڈاکٹر سجاد سرور نے واک کے شرکا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں آبی حیات کے مختلف مساکن اس وقت پانی کی کمی کی وجہ سے ختم ہونے کے قریب ہیں۔ اس سے کچھ اقسام کی مچھلیاں ناپید ہو سکتی ہیں۔ شعبہ زوالوجی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلیم خان نے کہا کہ جنگلی آبی حیات کے تحفظ کے لیے تعلیمی اداروں میں باقاعدگی سے سیمینارز منعقد کیے جانے چاہیے۔ شعبہ فشریز کے انچارج ڈاکٹر ماجد حسین نے بی ایس اور ایم فل کے طلبہ کو تجاویز دی کہ ڈگری مکمل کرنے کے بعد نوکریاں ڈھونڈنے کے بجائے فش فارمنگ کا اپنا کر کاروبار شروع کریں۔ اسی شعبے کے لیکچرر ڈاکٹر ندا عصمت نے واک اور اس کی طرح کی دیگر سرگرمیوں کے انعقاد پہ طلبہ کی کاوشوں کو سراہا۔ اسسٹنٹ پروفیسر ڈائریکٹر عمرانہ عامر نے طلبہ کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں پلاسٹک میٹیریل کے استعمال کو کم کریں تاکہ آبی آلودگی سے بچا جا سکے۔ شعبہ وائلڈ لائف کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ہیرا فاطمہ نے پانی کے محتاط استعمال اور اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے تجاویز پیش کی۔ اور ادھر پیر محل میں رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے بڑوں کے ساتھ بچے بھی میدان میں آ گئے۔ ننھی بہنیں اپنا غلہ لے کر امدادی کیمپ میں پہنچ گئیں۔ 5 سالہ عروش اور 2 سالہ عائشہ نے اپنے غلے میں جمع رقم سیلاب متاثرین کے نام کر دی۔ ننھے بچوں نے امدادی کیمپ میں جا کر اپنا غلہ توڑا۔ شہریوں کی جانب سے ننھے بچوں کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا۔ خدمت خلق گروپ کی جانب سے جمعے کے روز سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان روانہ کیا جائے گا۔ مردان سے بیورو چیف فضل حق کی رپورٹ کے مطابق بہتر زندگی ویلفیئر آرگنائزیشن ضلع مردان کی جانب سے سیلاب کے متاثرین کے حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام جو زیر صدارت سرپرست اعلیٰ حاجی فضل محمود منعقد ہوا۔ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض جنرل سیکرٹری جمال خان نے ادا کیے۔ میزبانی کے فرائض بہتر زندگی ویلفیئر آرگنائزیشن ضلع مردان کے صدر ندیب الرحمان، نائب صدر فانوس خان اور جنرل سیکرٹری جمال خان، جوائنٹ سیکرٹری سہیل خان، فائنانس سیکرٹری سجاد خان، پریس سیکرٹری دانیال فیاض، آفس سیکرٹری محمد ابراہیم نے ادا کیے۔ جبکہ تقریب میں بہتر زندگی ویلفیئر آرگنائزیشن ضلع مردان کے ایگزیکٹو ممبران میں صدر وومین چیمبر آف کامرس مردان عقیلہ سنبل، نعیم انور، محمد علی ابراہیم عابد اور احمد گل بھی شریک تھے۔ تقریب منعقد کرنے کا مقصد ملک بھر میں اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے متاثرین کے لیے ریلیف فنڈ کے لیے کیمپ لگانے کی تجاویز پیش کی۔ بہتر زندگی ویلفیئر آرگنائزیشن ضلع مردان کے شرکا نے ضلع بھر میں متاثرین سیلاب کی فلاح کے لیے جتنے بھی ادارے اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں سرگرم عمل ہیں انہوں نے سب کو خراج تحسین پیش کیا۔ بہتر زندگی ویلفیئر آرگنائزیشن ضلع مردان نے گرلز پرائمری اسکول کنڈورو نوشہرو کیمپ میں 150 افراد کو فوڈ پیکیج تقسیم کیا اور مزید بھی پہنچا رہے ہیں۔ تقریب کے شرکا کا کہنا تھا کہ سیلاب نے پاکستان میں انتہائی تباہیاں مچائیں۔ جہاں دوسرے علاقے متاثر ہیں تو وہیں خیبر پختونخوا بھی شدید متاثر ہوا۔ مکانات مہمند ہوئے اور لوگوں کی جمع پونجی لٹ گئی، مگر حکومت نے کوئی بھی اقدامات ترجیحی بنیادوں پر نہیں کیے۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ بہتر زندگی ویلفیئر فاؤنڈیشن ضلع کے رضاکاران سیلاب میں پھنسے ہوئے افراد تک پہنچ کر امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ متاثرین تک کھانے پینے کا سامان پہنچا رہے ہیں۔ ہماری تنظیم سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ چکوال سے بیورو چیف راجہ شہزاد حمید کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین چکوال میں پیغام پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ گورنمنٹ کالج برائے خواتین چکوال میں پاکستان پروگرام کے تحت دختر خان پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا۔ انعقاد میں اسسٹنٹ کمشنر چکوال، تحصیلدار چکوال، میونسپل کمیٹی نے حصہ لیا۔ پرنسپل اور وائس پرنسپل سٹاف، طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام میں پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء الحق، ڈائریکٹر جنرل اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، اور ڈاکٹر محمد کامران، ایسوسیٹ پروفیسر ڈائریکٹر منسٹر فار کونسلنگ، یونیورسٹی آف ہری پور نے اپنی پرموقع تقریر میں اسلام اور پاکستان کی آئیڈیالوجی، نظریہ پاکستان سے متعلق طلبات کی پیوستگی پر روشنی ڈالی۔ ملک کی ترقی میں خواتین کے کردار کی اہمیت کا احاطہ کیا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اسلام شدت پسندی کی نفی کرتا ہے، حب الوطنی تمام پاکستانیوں کی اولین ترجیح ہے۔ پروگرام کے آخر میں پرنسپل مسز مہناز اختر اور وائس پرنسپل نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ رخ کرتے ہیں مریدکے کا۔ مریدکے میں کالا شاہ کاکو انٹرچینج کے قریب مین جی ٹی روڈ پر تیز رفتار کیری ڈبہ وین ٹرک کے ساتھ ٹکرا گئی۔ حادثے میں کیری ڈبے میں سوار ایک خاتون جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہوئے۔ ریسکیو 1122 مریدکے کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرتے ہوئے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال مریدکے منتقل کر دیا۔
حادثے میں جاں بحق خاتون کی لاش کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق ہر سال کی طرح اس سال بھی آستانہ عالیہ گلشن الحسینی میں سالانہ عرس مبارک منعقد ہوا، جس کی صدارت پیر طریقت پیر سید عبداللہ شاہ حسینی پیر سید عابد حسین شاہ نے کی، جس میں کثیر تعداد میں مشائخ اعظم، علماء کرام، ثناءخواں اور سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ عرس کے اختتام پہ پیر سید حمید اللہ شاہ نے عالم اسلام اور سیلاب زدگان کے لیے خصوصی دعا کی۔ زیر سرپرستی صاحبزادہ سید رضا الدین شاہ الحسینی سید زین العابدین شاہ نے کی۔ خبر ہے بنگلہ گوگیرا سے، راشد علی کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں سیلاب اور بارشوں سے ہونے والی تباہی تشویشناک ہے۔ اس حوالے سے انجمن مہریہ نصیریہ ویلفیئر امن تحصیل اکاڑا اور ان کی UC نمبر 4 صدر گوگیرا، جن کے زیر نگرانی صدی احمد مہروی اور یونٹ کونسل نمبر 4 کی بوری ٹیم عبدالغنی اور ان کی پوری ٹیم انجمن مہریہ نصیریہ ویلفیئر پاکستان کی ٹیم کی جانب سے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے امداد جمع کر کے ضلع بھکر میں سیلاب زدگان تک پہنچانے کا انتظام کیا۔ انجمن مہریہ نصیریہ ویلفیئر پاکستان کی ٹیم بھکر میں سیلاب زدگان کی مدد کر رہی ہے۔ ہر روز 2 لاکھ کا کھانا اور پانی، دوائی، بہت سی ضروریات کی چیزیں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ ہم سب مل کر سیلاب زدگان کی مدد کریں تاکہ سیلاب متاثرین کو اس پریشانی سے بچا جا سکے۔ بھکر سے بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق سیلاب کی تباہ کاریوں اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے باعث سبزیوں اور پھلوں کی سپلائی چین متاثر ہوئی، جو کہ مختلف اشیاء کے نرخوں میں اضافے کا باعث ثابت ہوتی ہے۔ اب جبکہ زمینی راستے کی حالت بہتر ہوئی تو سبزیوں اور پھلوں وغیرہ کے نرخوں میں بھی کمی آنا شروع ہو چکی ہے۔ یہ بات ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد نے ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں ADCG عباس رضا ناصر سمیت ضلعی انجمن تاجران کے عہدیداران، آرتیان، کاروباری حضرات، میڈیا نمائندگان نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس سے ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق عوام الناس کو حقیقی مارکیٹ ریلیف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے۔ اس ضمن میں ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ سبزیوں پھلوں کی مناسب قیمت برقرار رکھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر سبزی فروٹ منڈی کا دورہ کیا جائے۔ اس دورے کو بامقصد بنانے کے لیے آکشن مکمل کرنے کے بعد اشیاء کے مارکیٹ ریٹس نکالنے تک میں خود بذاتے موجود رہوں گا۔ لالیاں سے لال بادشاہ کی رپورٹ کے مطابق لالیاں میں دکھ کی اس گھڑی میں تمام جماعتیں متحد سیلاب زدگان کے لیے خدمت کونسل کی جانب سے فیلڈ ریلیف کیمپ کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر CEO میونسپل کمیٹی چودھری فیصل اور SHO تھانہ لالیاں کی دعائیہ تقریب میں شرکت۔ ملک پاکستان میں آفت زدہ علاقوں میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر تحصیل لالیاں میں مختلف جماعتوں اور تنظیموں کی جانب سے، جن میں الخدمت فاؤنڈیشن، ختم نبوت رحمانی فاؤنڈیشن کی جانب سے فیلڈ ریلیف کیمپ لگائے گئے۔ وہیں پر لالیاں پریس کلب کی فلاحی تنظیم خدمت کونسل کی جانب سے بھی متاثرین کی امداد کے لیے کیمپ کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں CEO میونسپل کمیٹی چودھری فیصل، SHO تھانہ لالیاں عبدالرشید جاپان کے علاوہ خدمت کونسل کے عہدیداران ممبران نے شرکت کی۔ اس موقع پر خدمت کونسل کے عہدیداران نے اہلیان لالیاں سے اپنے دکھی بھائیوں کی امداد کے لیے پرزور اپیل کی۔ ایک اور خبر ہے بھکر سے بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد کا شہر بھر کی مارکیٹوں کا دورہ، اشیاء ضروریہ، سبزی پھلوں کی دکانوں سمیت مختلف شاپس پر سرکاری نرخ ناموں، اشیاء کے معیار اور ان کی دستیابی کا جائزہ لیتے ہوئے دکانداروں کو ہدایت جاری کی۔ عوام الناس کو سرکاری نرخوں میں اشیاء ضروریہ کی دستیابی یقینی بنائیں، بصورت دیگر ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد نے دکانداروں سے کہا کہ وہ سرکاری ریٹ لسٹ نمایاں جگہوں پر آویزہ کرے تاکہ صارفین حکومتی تعین کردہ نرخوں سے مکمل طور پر آگاہ رہیں۔ مصنوعی مہنگائی اور اشیاء ضروریہ کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والے عناصر کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد نے موقع پر صارفین سے بھی گفتگو کی اور انہیں تاکید کی کہ وہ سرکاری نرخوں سے زائد ہرگز قیمت ادا نہ کریں۔ شکایات کی صورت میں فوری قیمت پنجاب ایپ پر اپنی شکایت درج کروائیں۔ ضلع انتظامیہ 24 گھنٹے کے اندر متعلقہ دکاندار کے خلاف ایکشن لے گی۔ ڈیرہ غازی خان سے بیورو چیف مظہر چانڈیا کی رپورٹ کے مطابق چودھری محمد شریف SP پنجاب ہائی وے پیٹرول ڈیرہ غازی خان نے سیلاب زدہ علاقوں میں جا کر متاثرہ لوگوں میں راشن تقسیم کیا۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب فیصل چوکار، ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ہائی وے پیٹرول ریاض نذیر گارا، ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ہائی وے پیٹرول سرفراز احمد فلکی کی ہدایت پر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس پنجاب ہائی وے پیٹرول چودھری محمد شریف نے سیلاب زدہ علاقوں میں جا کر متاثرہ لوگوں میں راشن تقسیم کیے۔ SP نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پیٹرولنگ پولیس کا ریسکیو اینڈ ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ لیا، سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور پیٹرولنگ پولیس کی جانب سے راشن بیگز بھی تقسیم کیے۔ پیٹرولنگ پولیس ڈیرہ غازی خان کی 6 پوسٹس کا علاقہ سیلاب سے متاثر ہوا۔ پیٹرولنگ پولیس کے تقریباً 200 سے زائد جوان ریجن بھر میں سیلاب زدگان کی معاونت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ 6 گاڑیاں، 6 بائکس، کشتیاں،
ٹریکٹر ٹرالیاں اور دیگر وسائل ریسکیو ورک میں حصہ لے رہے ہیں۔ حسنین علی ہتوانی دری دھولے والی سے موزہ چک رامن میں رنجھانی سپر بند ٹوٹ گیا۔ لوگ کئی دنوں سے مقامی سرداروں پی پی 287 جاوید اختر لنڈ اور ایم این اے سردار امجد فاروق خان کھوسا اور ایم پی اے سردار سیف الدین خان کھوسا پی پی 288 اپنی مدد آپ کے لیے پکارتے رہے، لیکن کسی نے کوئی مدد نہیں کی۔ یہ مقامی سردار اور جاگیردار ضلع انتظامیہ اتنی بحث ہو گئی کہ کسی نے کچھ مدد نہیں کی۔ ان لوگوں سے کسی چیز کا حساب لے رہے ہو، ان لوگوں نے آپ کو منتخب کر کے ایوان میں بھیجا، آپ کو کامیاب کروایا، ان کا جرم یہی ہے۔ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت دوبارہ ٹوٹا ہوا بند بنا لیا اور میرے پورے وسیب کا مطالبہ ہے کہ ہماری مدد کرو، آخر ہم لوگ بھی انسان ہیں اور میرا پورا وسیب اپنا حق مانگ رہا ہے۔ آپ لوگوں سے ہم بھیک تھوڑی مانگ رہے ہیں، مشینری بھیج کر ان کی مدد کی جائے، کرین بلڈوزر بھیج دیا جائے تاکہ بند کو مضبوط کر کے زمین بوس ہونے سے بستیوں کو بچایا جا سکے۔ السلام علیکم دوستو، رجحانی سپر بند جو چک رامن موجود ہے، ٹھیک ہے نا، موضوع چک رامن لوگ سوشل میڈیا تے نمائندے صحافی خبراں لیندے رہ گئے کہ ان لوگوں دی وسیب دی مدد کیتی ونجے، دریائے سندھ دا جا ٹھیک ہے نا پانی چریلا آمدا پائے، اے بہوں سے نہ وسطاں پانی زمین بوس تھی سن، انہیں دی مدد کیتی ونجے، لیکن پی پی 287 بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی ہارون آباد کے جنرل سیکرٹری سید نذیر حیدر شاہ نے کہا کہ افغانستان دریائے کابل میں جو اس وقت سیلاب چڑھا ہے، اس نے دریائے سندھ میں آ کر شامل ہونا ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو طوفانی بارشیں اور سیلاب آیا، وہ پانی بھی دریائے سندھ میں آ کر شامل ہوگا۔ یہ جمع ہونے والا ریلا بھی ابھی کالا باغ کے مقام تک نہیں پہنچا، لیکن جلد پہنچنے والا ہے۔ اس کے بعد میدانی علاقہ ہے اور یہ بڑا ریلا تب تک تباہی مچاتا رہے گا جب تک بحر عرب میں جا کر نہیں گر جاتا۔ کچے کا سارا علاقہ ڈوبے گا، ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ ساتھ بھکر کا کچھ حصہ متاثر ہوگا، تباہی در تباہی ہوگی، لیکن کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں کی گئی۔ کالا باغ ڈیم ہوتا تو یہ سارا پانی سٹور ہو جانا تھا، لیکن ڈیم بن گئے تو بجلی کے کارخانے لگا کر حکمران تکڑا کمیشن کیسے کھائیں گے، سولر پلیٹ کیسے بچائیں گے۔ افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلے، پیر محل میں رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق شورکوٹ روڈ پر انٹرچینج کے قریب کرایہ دار ذوالفقار اور مالک دکان حاجی اشفاق لطیف نے کرائے کے لین دین پر جھگڑے کے دوران چھرا لگنے سے زخمی ہوا تھا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اشفاق دم توڑ گیا۔ مالک دکان کو چھرے کے وار سے قتل کرنے والے 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ پولیس نے ذوالفقار اور اس کے بیٹے حسنین اور شبان کو موقع سے گرفتار کر لیا۔ مقتول کے بھائی کاشف لطیف کی مدعیت میں پولیس نے زیر دفعہ 302-34 ٹیپے کے تحت مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔ بہاول نگر پولیس ہوئی بااثر شخصیات کے ماتحت درخواست گزار خاتون کو پولیس ملازمین ہی دھمکیاں دینے لگے۔ بہاول نگر نذیر کالونی کی بیوہ خاتون کو اسلحے کی نمائش کرتے گولیاں چلاتے ہوئے قتل کی دھمکیاں دینے والے ملزم کے خلاف تھانہ سٹی بی ڈویژن کی پولیس نے کارروائی کرنے سے انکار کر دیا۔ تھانہ سٹی بی ڈویژن بہاول نگر کی نذیر کالونی کے رہائشی خاتون پروین بی بی نے کہا کہ عرصہ 3 ماہ سے پڑوس میں رہنے والے ایک بااثر منشیات فروش نے اس کا اور بچوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ آئے روز اسلحہ دکھاتا ہے تو کبھی فائرنگ کر کے مجھے اور میرے بچوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ پروین بی بی نے نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پڑوس میں بٹ نامی شخص منشیات کا کاروبار کرتا ہے۔ ایک دفعہ پولیس نے اس کے گھر ریڈ کے دوران ہمارے گھر کا راستہ استعمال کیا تھا، تب سے اب تک یہ بندہ آئے روز ہمیں غلیظ گالیاں دیتا ہے، چھت پر چڑھ کر فائرنگ کر کے ہمیں قتل کر دینے کی دھمکیاں دیتا ہے اور محلے میں سودا سلف لیتے جاتے ہوئے ہمارے بچوں کو بھی قتل اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا ہے، جس پر ہم نے تھانہ سٹی بی ڈویژن بہاول نگر میں درخواست گزاری۔ تفتیشی افسران نے تاحال کوئی کارروائی نہیں کی۔ ہماری جان کو شدید خطرہ ہے۔ ڈی پی او بہاول نگر، آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے، اس منشیات فروش کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ سر میں پروین بی بی بیوہ عورت ہوں، میرے نکے نکے یتیم بچے ہیں کہ لہٰذا میرے گھر پولیس گزری ہے، ان کے گھر تقریباً 2.25 سال ہو چکے ہیں۔ اس بھائی نے مجھے گھر بلا کے اس نے بولا کہ ہاں بی بی تیرا بیٹا ایسے ایسے باتیں کر رہا ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، میرے بیٹا ایسے نہیں کہہ رہا۔ کچھ دن چپ ہو گیا، کچھ دن بعد اس کی پردی میرے گھر گر گئی، میری بہن کا من کا فریکچر ہو گیا، بہت زیادہ چوٹیں لگ گئی۔ اتنی دیر یہ آدمی خاموش رہا۔ جس وقت میری بہن چلنے والی ہو گئی اس وقت یہ آدمی گولی نکالنے لگ گیا۔ 16ویں روزے مجھے بلا کے کہتا بلا لے جس کو بلانا ہے، اور دھمکیاں دے رہا ہے اب جان کی۔ اور میں نے 1:35 پہ میں نے کال کی پولیس والوں کو، 1:05 کال کی اور انہوں نے پولیس والے نہیں یہاں آئے، اور میں تھانے چلی گئی، درخواست دی، میری کوئی کارروائی کسی نے نہیں کی۔ جب دوسری بار میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا
पहली बार मैंने कॉल की और पुलिस वालों ने मुझे उधर बुला के उन्होंने मेरी सुलह करवा दी। मैं घर आ गई, घर आई, उन्होंने बोला क्या तुझे चाहिए? मैंने कहा मुझे बेटी वाला धी बहन वाला तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मैं घर आ गई, 8-10 दिन ठीक रहा, फिर उसके बाद उसने ये झगड़ा मामला करना शुरू कर दिया और बार बार धमकी दे रहा है, तेरे बेटे को, तेरे भाई को, और तुझे कत्ल करूँगा और मारूंगा, जिसको बुलाना बुला ले। हर वक्त इतनी जान की धमकी दे रहा है, बहुत ज़्यादा, और गोली निकालता है, आग दीवारों से निकालता है। बहुत ज़्यादा टेंशन दी हुई उसने। मेरे बेटे के पीछे पिस्टल लेके लग गया। सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे मेरे जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा, ना ही मेरे बच्चों का मिल रहा है मुझे तहफ़्फ़ुज़, ना ही मेरी कोई सुन रहा है। और इधर गुजरात में डिप्टी कमिश्नर आमिर शहजाद की इनकी ज़ेर सरपरस्ती इंसदाद डेंगू सेमिनार वॉक का इनेकाद किया गया। गुजरात से जानते हैं अमजद इकबाल भट्टी की ये रिपोर्ट। महकमा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में डिप्टी कमिश्नर आमिर शहजाद की इनकी ज़ेर सरपरस्ती इंसदाद डेंगू सेमिनार वॉक का इनेकाद किया। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर समन एजाज, सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स मुबशर इकबाल, NGOs नुमाइंदगान मोहम्मद महमूद अहमद, अंसर महमूद मेहर, मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद अफजल, अजीज़ुर रहमान, मुजाहिद, मलिक अली जफ़र, चौधरी नवीद, आदल महमूद, मनान लियाकत, मोहम्मद सरवर, साजिद राठौर, जावेद भट्ट, बाबर बेग, मोहम्मद सईद, फराह मोहम्मद जमान, मिसिस जलीस, मेमनुर रहमान, परवेज़ कनीम, मुसन्निफ शरास, मलिक नवीद, रिखान डार, मोहम्मद वकास शहजाद, गुलाम रसूल ने भरपूर शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर आमिर शहजाद ने कहा कि हफ्ता डेंगू भरपूर जोश व जज्बे से मनाया गया। ताहम ये अमर ज़रूरी है कि हमने इंसाद डेंगू सरगर्मियों से जो कुछ सीखा उसको अमली मुजाहरा जारी रखना होगा। दीन इस्लाम के मुताबिक सफाई निस्फ़ ईमान है, उसको अपनाना होगा, यह हमारे मजहबी अखलाकी फ़रीज़ा है। समन एजाज ने कहा कि महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट गुजरात तमाम वेलफेयर सोसाइटीज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। तमाम अफसरान और मुलाजमीन ने इंसाद डेंगू मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मूजी मर्ज में और इस पर काबू मुकम्मल करने के लिए कम्युनिटी को अपना किरदार अदा करना होगा। महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट गुजरात तमाम वेलफेयर सोसाइटीज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और तमाम अफसरान मुलाजमीन ने इंसाद डेंगू मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कहा कि इस मूजी मर्ज में मुकम्मल काबू पाने के लिए कम्युनिटी को अपना मरकज़ी किरदार अदा करना होगा। मच्छरों की मुमकिना अफजाइश गाहों का खात्मा माहौल को साफ और खुश्क रख कर ही इस मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। रुख करते हैं समुंदरी का। समुंदरी में मामूली तलह कलामी पर झगड़े के दौरान फायरिंग, मुखालफिन की फायरिंग से 30 साला नौजवान जाम बहक हो गया। जाम बहक नौजवान की शनाख्त दिलदार के नाम से हुई, जिसका ताल्लुक 46 गाँव से बताया जाता है। मुल्जिमान मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। वकुआ थाना तुरखानी के इलाका नवाही गांव 46 गाँव बे में पेश आया। साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक राह चलती खवातीन से पर्स छीनने वाला गिरोह के 2 अरकान पर्स छीनते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। ये वाकया साहिवाल बेरीवाला चौक में पेश आया, जहां पर बेरीवाला चौक का सिक्योरिटी गार्ड रसा ने उनको मौके पर धर लिया। खवातीन की चीखों पुकार पर उनके दोनों को दुर्गत बना दी गई। दोनों पर्स छीनने वाले नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार थे। मोटरसाइकिल पर मेट्रोपॉलिटन साहिवाल का मोनोग्राम लगा हुआ था। जिस पर उनसे पूछा गया तो उसने कहा कि मेरा बड़ा भाई वकास मेट्रोपॉलिटन में है। 15 कॉल करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों मुल्जिमान और मोटरसाइकिल को तहवील में ले लिया। मुल्जिमान की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। तालिब इल्म का एजाज। ननकाना साहिब ननकाना के होनहार तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद हमजा मुख्तार ने 1093 नंबर हासिल करके लाहौर बोर्ड में 3री पोजीशन और जिला ननकाना में अव्वल पोजीशन हासिल की। ननकाना भर की सियासी, मजहबी, सहाफती और उसाजा तंजीमों ने इस नुमाया कारकर्दगी पर हमजा के वालिदैन और उसाजा को मुबारकबाद दी। कहा कि अल्लाह पाक इसको मजीद कामयाबियाँ अता करे ताकि आगे जाकर मुल्क व कौम का नाम रोशन करें। मोहम्मद हमजा मुख्तार प्रोफेसर डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद डिप्टी डायरेक्टर अलजिज ननकाना साहब के बेटे हैं। खबर शामिल करते हैं खुशाब के शहर जोहराबाद का। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक ऑन न्यूज़ रॉयल न्यूज़ के ऑफिस पर दोस्तों की आमद, ऑफिस की मुबारकबाद। इस मौके पर खसूसी आमद मलिक हरून अवान वादी सोन, सरहाल मलिक, अब्दुल मलिक समली टवाना जोहराबाद, मलिक कामरान अवान, मलिक दिलावर वादी सोन सरहाल, जाहिद खान वादी सोन नौशहरा, मलिक इमरान अवान डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रॉयल न्यूज़ खुशाब और अब्दुल रहमान मरकज़ी कोऑर्डिनेटर ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल रजिस्टर्ड पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट खुशाब, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ खुशाब को नए ऑफिस की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर खसूसी दुआ सैलाब ज़दगान और मुल्क पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए की गई। पाकिस्तान की इस मुश्किल घड़ी में जो किरदार पाक फौज के जवान अदा कर रहे हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। इस मौके पर मलिक हारून सरहाल का कहना था कि जो लोग सैलाब ज़दगान की इमदाद कर रहे हैं वो काबिल तहसीन हैं। मेरी लोगों से अपील है कि बढ़ चढ़ कर सैलाब ज़दगान की इमदाद करें। मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तानी अवाम और फलाही रफ़ई तंजीमों को जो दिन रात सैलाब ज़दगान के पेश हैं।
اس موقع پر ملک عمران عبدالرحمان نے اپنے آئے دوستوں کو کھانا وغیرہ کھلایا اور تمام دوستوں نے خوشگوار موڈ میں گپ شپ کی۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ اے ایس پی مرید کے ڈاکٹر عبدالحنان کی سربراہی میں سٹی پولیس کا فیصل آباد جانے والی بس پر کامیاب چھاپا۔ بین الضلعی ڈکیت گینگ کے سرگنا ساتھی سمیت گرفتار۔ نشاندہی پر 8 لاکھ روپے کی نقدی، 1 کلاشنکوف 2 پسٹل برآمد۔ ملزموں نے چند روز قبل ایک پیٹرول پمپ سے 17 لاکھ روپے لوٹے تھے۔ ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیم روانہ۔ ڈی پی او شیخو پورہ فیصل مختار کو خفیہ ذرائع سے معلوم ہوا چند روز قبل مرید کے جی ٹی روڈ کے ایک پیٹرول پمپ سے دن دہاڑے 17 لاکھ روپے لوٹنے والے گروہ کے 2 ارکان سیالکوٹ سے فیصل آباد جانے والی بس میں سفر کر رہے ہیں۔ پی او کی ہدایت پر اے ایس پی مرید کے ڈاکٹر عبدالحنان نے ایس ایچ او تھانہ سٹی مرید کے شاہ سمان ٹی ایس آئی اعجاز احمد، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محمد ذوالفقار اور پولیس کی نفری کے ہمراہ فیصل آباد جانے والی بس پر چھاپا مار کر بین الضلعی ڈکیت گینگ کے سرگنا کو اس کے ساتھی سمیت گرفتار کر کے نشاندہی پر سلطان پارک کے ایک مکان سے 8 لاکھ روپے کی نقدی، 2 پسٹل، 1 کلاشنکوف برآمد کر لی، جبکہ ملزموں کی نشاندہی کے مطابق 2 پولیس ٹیمیں سیالکوٹ اور فیصل آباد روانہ کر دی۔ اے ایس پی ڈاکٹر عبدالحنان نے بتایا پکڑے گئے ہیں۔ رخ کرتے ہیں رنالہ خورد کا۔ لاہور تھانہ نشتر پولیس کی کارروائی۔ صرافہ ایسوسی ایشن کا صدر لالا حنیف بیٹے سمیت گرفتار۔ رنالہ خورد ملزمان کی گرفتاری چوری کا سونا لینے کے الزام میں کی گئی تھی۔ رنالہ خورد میں لالا حنیف اس سے قبل بھی مختلف تھانوں میں چوری کا سونا لینے کے الزام میں گرفتار ہو چکا ہے۔ لالا حنیف رنالہ خورد میں کروڑوں روپے کی جائیداد اور اثاثوں کا مالک ہے۔ کرتے ہیں حویلی لکھا کا، جہاں ملک کے دیگر بڑے شہروں کی طرح سیلاب متاثرین کے لیے مختلف تنظیموں کی جانب سے امدادی کیمپ لگائے گئے، جہاں پر حویلی لکھا کی عوام دل کھول کر نقدی، راشن، کپڑے، برتن اور بستر وغیرہ جمع کروا رہی ہیں۔ کیمپس انجمن آڑتیاں گلا منڈی، قاری ندیم سرور ماویہ، آصف نواز خان، محمد اسلم نظامی، ٹی ایل پی، شاہین گروپ، پی ایس اے ڈیجیٹل اور جمیل قادری کی جانب سے لگائے گئے، جن میں سے آصف نواز خان، قاری ندیم سرور امدادی سامان لے کر سیلاب متاثرہ علاقوں میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ گلا منڈی سے جماعت المبارک کو لاکھوں روپے کی نقدی، انسانی ضروریات زندگی کی اشیاء اور گلا منڈی انجمن آڑتیاں کے انتظامیہ نے کہا کہ ہم اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کے لیے امداد کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ان کو اشیاء ضروریہ مہیا کرنا ہر ممکن کوشش ہوگی۔ سیلاب زدگان کی بحالی تک متاثرین کی امداد جاری رہے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ عوام کے تعاون سے مشکل صورتحال پر قابو پا لیں گے، عوام متاثرین کی مدد کریں۔ احسن اقبال ملک ندیم سینئر صحافی نے سوال کیا، جو سندھ بلوچستان KPK میں جو سیلاب آیا اور ایسا کمال صاحب، اس میں کتنا پاکستان کا نقصان ہوا؟ احسن اقبال نے کہا کہ بہت زیادہ پاکستان کا نقصان ہوا اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان انسانوں کو جلد سے جلد بڑھائیں گے۔ جو IMF کے معاہدے کے حوالے سے PTI کا طرز عمل ہے اور جو اس کا ثبوت بھی منظر عام پہ آیا ہے، وزارت داخلہ اور وزارت قانون اس پہ جائزہ لے رہی ہے کہ ہم کیا کارروائی کر سکتے ہیں ان کے خلاف، کیونکہ یہ بہت سنگین جرم ہے، اور اس حوالے سے آج وزیر قانون میڈیا کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ جو آپ کے چیف منسٹر ہیں ان کا رویہ ہے، کانسٹیٹیوشن میں گورنر راج بھی لگا ہوا ہے، بچے درج ہوتے ہیں یا کس قسم کا رویہ ہے کہ دیکھیے اگر وہ صوبے اپنی آئینی ذمہ داریوں سے ہٹیں گے اور آئین کی خلاف ورزی کریں گے تو آئین کے اندر اس صورتحال سے نپٹنے کا طریقہ کار درج ہے۔